बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट। नाज़रीन, जिस तरह हुकूमत के दिन बढ़ रहे हैं उस तरह हुकूमत जो है वो बंद गली की जानिब जाती जा रही है। अभी नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान एक सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। वो सर्द जंग क्यों है और उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, ये आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, अगर किसी मुमकिना हुकूमती हादसे की सूरत बनती है तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना अगला वज़ीर आज़म का कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। वो कौन है और क्यों किया गया, ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। दूसरा, आपकी नज़र में ये खबर गुजरी होगी, आसिफा भुट्टो जो हैं इस 2024 के इलेक्शन में वाहिद खातून सियासी फिगर हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला किस तरह मुंतखब हुई, आसिफ अली जरदारी ने क्या डील की, इसमें आसिफा भुट्टो को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने के लिए एक बहुत अहम सीट जो है वो दे दी। वो कौन सी दी, ये भी आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके बारे में बड़ी उम्मीदें थीं, बड़ा तकिया था कि वो आएंगे तो पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए, ये बेलगाम हुक्मरान जो हैं और जो लोग पाकिस्तान के मतलब फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं सही अंजाम दे रहे और अपने फ़राइज़ मनसबी से गाफिल हैं, चीफ जस्टिस उनका किबला दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस साहब भी मराद के चक्कर में पड़ गए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने क्या मराद मांगी हैं और उन्हें क्या दी जा रही हैं, ये आज मैं सब आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी सियासी अपडेट्स, कोई एक्सक्लूसिव खबर, कोई करंट अफेयर्स, कोई भी एक्सक्लूसिव ऐसी खबर जो आप तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच सके, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास अभी हाल ही में आपको पता है 6 जजेस का ख़त पहुंचा था। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि उस पर कोई जुडिशल कमीशन बना लेते खुद एक रिटायर्ड जज की बजाय, या इसको फुल कोर्ट बेंच बना के तो उसकी हियरिंग कर लेते और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। 6 जजेस जो हैं वो भी कटहरे में पेश हो जाते और जजेस ने जिन पर इल्ज़ाम आयद किए थे उन्हें भी अदालत में तलब कर लिया जाता और उसके हक़ाइक़ में फ़ैसला कर लिया जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि तमाम इंसान जो हैं वो उनका कोई ना कोई कीमत है, उनका कोई ना कोई मोल है। हर कोई कख के एवज़ बिक जाता है, कोई बहुत ज़्यादा कीमत का हामिल होता है। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो जब इस मनसब पर आ रहे थे तो पूरा पाकिस्तान ये समझता था कि इस पाकिस्तान के मनसब नंबर 1, कोर्ट नंबर 1 में आने वाली शख्सियत जो है वो बेमोल है, वो अनमोल है और उसको ख़रीदा नहीं जा सकता और उसके साथ उसको असूल और ज़ाब्ते से हट के डील नहीं किया जा सकता। मगर आपको पता है कि पूरी रियासत है, पूरा पाकिस्तान है, पूरी हुकूमत है, इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को, मैं ये समझ लेता हूँ या आपके समझने के लिए आसान कर देता हूँ कि डायरेक्ट डील नहीं की होगी। ये नहीं कहा होगा कि काजी साहब हम आपको ये मराद देंगे, आपने उसके जवाब में ये काम करना है, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ होगा। हम इन ए गुड सेंस बात करते हैं। अब ये बात सेनेट इलेक्शन के बाद जो गूंज रही है ताकतवर ईमानों में, वो ये गूंज रही है कि इसमें जो अदलिया के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी मुद्दत जो है तैनाती उसको बढ़ा के 3 साल तक करने का प्लान किया जा रहा है। बल्कि प्लान मुकम्मल हो गया, इसको आईनी तरमीम जो है वो बस करवाना मकसूद है और ये पार्लियामेंट से सेनेट इंतखाबात के बाद करवा लिया जाएगा। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। उनको चाहिए कि मतलब इस पे मतलब पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दें और पाकिस्तान पूरा उनको मुबारकबाद दे
اور حکومت کی اس کارکردگی کو سراہے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے عوامی فلاحی منصوبوں پر کام نہیں کر رہی بلکہ اپنے الو سیدھا کر رہی ہے اور اپنے کام جو ہیں وہ اپنی سیاست چمکانے کے میں مصروف ہیں اور اپنے بینک بیلنس جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے عملی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو تو جھوٹ ثابت ہو گیا نا ان کی باتیں، کیونکہ اس لیے جھوٹ ثابت ہو گیا کہ یہ دیکھیں کتنا فلائی کام کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پاکستان کو، پورے پاکستان کو انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ ہیں، اور اس سربراہ کو اس کی مدت جو ہے اگر اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے تو اس کو بڑھا کے 3 سال کیا جا رہا ہے، تو یہ کتنی خوش آئند بات ہے، اس میں کوئی بری بات تو ہے نہیں۔ اس لیے حکومت کی اس کارکردگی اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت کی اس مطلب نیت اور اس کارکردگی کو سراہنا چاہیے اور ان کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ حیران ہوں کہ ابھی تک انہوں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی خدمات حاصل نہیں کی اور ابھی تک کوئی ہاف آف پیج کے اشتہار نہیں دیے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہے ہیں، اور چیف جسٹس کی مدت جو ہے وہ 3 سال تک بڑھانے جا رہے ہیں۔ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں، آنے والے وقت میں شاید اشتہار دے ہی جائیں، اور اشتہار اگر چھپے گا تو اس میں ایک طرف وزیر اعظم پاکستان کی فوٹو ہوگی، درمیان میں آرمی چیف کی فوٹو ہوگی، ایک سائیڈ پہ آصف علی زرداری صاحب کی فوٹو ہوگی، ان سب کے اوپر نکر میں میاں نواز شریف صاحب کی فوٹو لگانے کی کوشش یہ کریں گے پر لگے گی نہیں۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو میں نے ذرائع مذاق شاید بات کی ہے یا نان سیریس بات اس کو کہہ سکتے ہیں، پر ہو سکتا ہے ہمارے حکمران ایسے کام کر جاتے ہیں جس کو ہم نان سیریس رویہ سمجھتے ہیں، پر اب تو وہ رویہ سارا عام ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کی ان کے جو حلقہ انتخاب تھا اس میں 11 کینڈیڈیٹ جو ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی تھی۔ 7 کینڈیڈیٹس کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد مسترد کر دیا گیا تھا۔ ویری گڈ، 7 کینڈیڈیٹ کو مسترد کر دیا گیا تھا، 3 کہاں گئے؟ 3 جو ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے۔ ویری نائس، کمال ہو گیا۔ اور جو 7 مسترد ہوئے تھے انہوں نے واپس اپیل بھی نہیں کی۔ واہ واہ، کمال نہیں ہو گیا؟ اصل میں آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی صاحبزادی ہیں، اور سب سے چھوٹی صاحبزادیاں آپ کو پتہ ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہو وہ بڑا پیارا ہوتا ہے اور بڑا ہی مطلب لاڈلا ہوتا ہے، تو میرا خیال ان کا یہ استحقاق بنتا تھا کہ انہیں بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب کرایا جا سکے، اور اس کے لیے نہ صرف ان کے والد محترم صدر پاکستان نے اپنا رسوخ استعمال کیا ہوگا بلکہ والد محترم نے اپنے مطلب ملک کے سیکیورٹی اداروں سے بھی مدد ضرور مانگی ہوگی، کیونکہ 11 لوگوں کو کنٹرول، جو 10 لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے کوئی عام بات تو نہیں ہے، پر 10 لوگوں کو کنٹرول کیا گیا، چڑی بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکی، اور آصفہ بھٹو زرداری کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے کریڈٹ کی بات ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آصفہ بھٹو جو ہیں وہ اتنی پرومیننٹ لیڈر تھیں کہ ان کا مقابلے میں کوئی نہیں آیا اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئی، کیونکہ آخرکار انہوں نے بھی کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے صدر بننا ہے، پھر بلاول صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، پھر بلاول صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، پھر تیسری چوتھی دفعہ آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی وزیر اعظم بننا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہسٹری ہم جیسے تقیانوسی جو جرنلسٹ ہیں وہ لکھیں گے نا سر کہ یہ ان کا بایوگرافی کیا تھی کہ پہلی دفعہ واہ 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 ماشاءاللہ یہ جو ہے انہوں نے بلا مقابلہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ منتخب ہوئی تھی۔ یہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کی ضد کس کی تھی؟ یہ بلا مقابلہ منتخب کروانے کی جو ضد اور ریکویسٹ تھی وہ تھی ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب کی۔ آصف علی زرداری صاحب کا یہ خیال تھا کہ 77 میں بھٹو صاحب نے یہاں سے انتخاب لڑا تھا اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، گو کہ اس کے بعد بہت کچھ ہوا تھا، بہرحال اس دفعہ وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت دور اچھے تھے، حالات اچھے تھے، وزادار لوگ تھے، اس دفعہ شاید اس طرح نہیں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ان کی کاپی کرتے ہوئے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے تو میری بیٹی صاحبزادی کیوں نہیں منتخب ہو سکتی، تو لہٰذا انہوں نے منتخب کرا کے دکھایا جناب۔ اس کے
منتخب کرانے کے پیچھے راز کیا کار فرما ہے؟ اس کے منتخب کرانے کے پیچھے راز یہ کار فرما ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں چیئرمین سینٹ کے۔ میرے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی قربانی دے دی ہے، اور ایک ایسے بندے کو چیئرمین سینٹ بنانے کی حامی بھر لیا ہے، بلکہ وعدہ کر لیا ہے، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، جن کو اگر وہ الیکشن لڑتے، اگر وہ اپنے حلقے سے، ویسے تو ایک دفعہ شاید وہ الیکشن لڑے میں، اگر وہ اس وقت جو وہ الیکشن لڑے تھے وہ ہار گئے تھے بری طرح سے، کونسلر کا الیکشن بھی شاید وہ نہ جیت سکتے، اگر وہ الیکشن لڑتے تو ڈیفینیٹلی کسی صورت وہ پی پی کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ ان کو نہ صرف سینیٹر منتخب کروایا گیا ہے، بلکہ ان کو اب چیئرمین سینٹ بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری کے بطور امیدوار کہلائیں گے، اور یوسف رضا گیلانی سے معذرت کر لی گئی ہے میری اطلاعات کے مطابق، اور انہیں کہا گیا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو کہ سائیں اسی تاڑے نال ہاں، تسی بھی بلوچستان دیتے اساں بھی بلوچ ہاں۔ تو یہ جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ان کی کتنی خدمات ہیں، انہوں نے کتنے ٹیڑے منہ کر کے انگریزی بولی ہے، اور جو اسکول یونیورسٹیز کے بچے تھے ان کے پنجابی میں کہتے ہیں ہتھی پانے کی کوشش کی ہے، اور ان سے میرا مطلب دو لڑنے کی کوشش کی ہے، پھر وہ جرنلسٹوں سے بھی ہاتھوں پائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اب وہ چیئرمین سینٹ آ رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو منتخب کروانے کے لیے چیئرمین سینٹ کے لیے انوار الحق کاکڑ کو سپورٹ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور یہ سودا کیا گیا ہے جس میں یوسف رضا گیلانی کی قربانی دی گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی اگر دیکھا جائے تو سیاسی خدمات اس قدر نہیں ہیں، یا اتنی پاکستان کے لیے اتنی خدمات نہیں ہیں جتنی انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لیے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک قابل تعریف عمل ہے آصف علی زرداری صاحب کا۔ آصف علی زرداری صاحب کے طرز سیاست سے نہ صرف میں بلکہ آپ اور پورا پاکستان بہت متاثر ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آصف علی زرداری یہ پوری بساط اپنے احسن رویے کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ ظرفیت کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ اقدار کی وجہ سے، اور سچے اور کھرے کردار کی وجہ سے پوری سیاسی بساط جو ہے وہ لپیٹ دیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کوئی بارگن ایسا کریں گے کہ وزیر اعظم بھی ان کی پارٹی سے اس حکومت میں ہی بیٹھا ہوگا۔ یہ بات آپ نے پھینکنی نہیں ہے، یہ میں مذاق میں بات نہیں کہہ رہا، یا طنز میں بات نہیں کہہ رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب نے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب جانے کا منصوبہ ختم کر دیا۔ منصوبہ ختم اس لیے ہوا ہے کہ ساغدار صاحب کے پاس یہ ٹارگٹ تھا کہ وہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات طے کروائیں۔ محمد بن سلمان کی مصروفیت کی وجہ سے ان کی ملاقات طے نہیں ہو سکی۔ ساغدار صاحب نے انہیں جواب دے دیا، ہاتھ کھڑے کر دیا اور کہا سائیں میں تے بہت کوشش کیتی ہے ول او نہیں جے مانتے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو اعلیٰ شخصیات یا پاکستان کی وفادار شخصیات اور پاکستان کے بہت ہی مطلب اثاثہ جو لوگ ہوتے ہیں اور جو اشرافیہ ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح منہ چوک کے عمرہ کرنے نہیں چلے جاتے، اور ہماری طرح وہ حج کرنے نہیں چلے جاتے۔ وہ مطلب دیکھیں ان کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کرنے ہیں، ہماری عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے ہیں، انہوں نے عوام کو بہت سارا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس غریب عوام کو امیر بنانا ہے، اس بجلی اور پانی اور خوراک جس کا بنیادی ہمارے جو حقوق ہیں وہی ہمارے پاس نہیں ہے، ان کی حکمت عملی ہمارے تک پہنچانے کی بھی بنانی ہے، اور اکانومی بھی بہتر کرنی ہے۔ بے تحاشا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ منہ چک کے عمرہ کرنے نہیں چلے جاتے، وہ کسی جنڈے پہ جاتے ہیں، پھر جب وہ جنڈے پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو اللہ دے کار بھی سلام کر لیے۔ تو اس لیے انہوں نے جب محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو پھر سلام بھی ادھر ہی کریں گے جدوں محمد بن سلمان دے گھروں بلاوا آئے گا، تو پھر اللہ دے گھر ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا وہ پتہ کیا کرتے ہیں،
وہ ادھر سے احرام روم باندھ کے اور ادھر پہنچ جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور پوری جس مہینے انہوں نے جانا ہوتا ہے اس مہینے پورا ان کو نیند نہیں آتی رات کو کہ میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینی ہے، میں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر خواب آتے ہیں رات کو کہ میں آپ یوں حرم میں چل رہے ہیں، اور اس طرح کے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے بندہ، تو پھر وہ ادھر سے حرم باندھتا ہے اور اٹھا کے تو ادھر اٹھ کے تو ادھر چلا جاتا ہے، پھر ادھر جا کے عمرہ کرتا ہے، پھر وہ ایک اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے عمرہ کیا، اللہ نے اس کو اجازت دی اپنے گھر آنے کی، اس پہ وہ بہت شکر گزار ہوتا ہے۔ پر یہ تو ان کا تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے نا سر، تو یہ تو ان کو ایسے مسائل نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ادھر جانے سے انکار کر دیا۔ اب جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے سوچا کہ اب کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب ضبط کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا، اب میں نے کسی صورت کوئی بھی مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی، نہیں تو میں آپ کی اپوزیشن میں کھڑا ہو جاؤں گا، پھر آپ سیاست کر کے دکھائیں۔ تو اس پہ پہلا کام انہوں نے شہباز شریف صاحب سے یہ کرا دیا ہے چک چکا کے، وہ کہتے نہیں کہ چک چکا کے وہ بندہ جو ہے وہ مروا دیا، کہ اسے پمپ ہی اتنا کیا تو وہ جناب وہ ٹارزن بن کے چلا گیا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ شہباز شریف کو بھی چک چکا کے انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا ڈائریکٹ جو ہے اس کو مانیٹر سیکرٹری داخلہ اور وزیر داخلہ کرتے ہیں، تو وزیر داخلہ جو ہے اس کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پہلی دفعہ اس طرح کیا ہے کہ وزیر دفاع آصف خواجہ صاحب اور وزیر رانا تنویر صاحب دفاعی پیداوار جو مریدکے سے جن کا تعلق ہے پنجاب سے، اور سر انجام خان صاحب، ان تینوں کو اعظم نذیر تاجر صاحب، ان تینوں کو انہوں نے کمیٹی کے ممبر بنا دیا اور خود چیئرمین بن گئے۔ اس میں وزیر داخلہ کو نکال دیا۔ وزیر داخلہ کو جب نکال دیا ہے تو پہلی یعنی کہ فل ٹاس یا یارکر مارا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب نے۔ ابھی یہ اسمبلی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ، تو انہوں نے دوسرا یارکر پھینکا ہے۔ دوسرا یارکر یہ پھینکا ہے، انہوں نے اقتصادی امور کمیٹی جو ہے اس کی سربراہی سے اورنگزیب صاحب کو فارغ کر کے، یعنی کہ سائیڈ لائن کر کے اسحاق ڈار صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ مطلب اقتصادی امور کی جو اکنامک کمیٹی ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر خارجہ کریں گے۔ اچھا، پھر وہ وزیر خزانہ اس میں پھر بھی نہیں ہے، اس میں سر انجام خان ہے، اس میں وزیر سفران ہے، انہیں یہی نہیں پتا سفران کی وزارت کیا ہوتی ہے۔ کشمیر امور بھی انہیں مل گیا، ویسے اب اس پہ انجوائے کریں گے، تو وہ بھی ناراض پھر رہے تھے۔ وہ ابھی اپنے بیٹے کے لیے سینٹ کی ٹکٹ مانگ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب سے، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے انہیں بنا دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو، اب مجھے نام بھول رہا ہے، انہوں نے بہرحال اورنگزیب کے علاوہ انہوں نے سب کو بنا دیا جناب۔ تو اورنگزیب صاحب جو ہیں، اور یہ کمیٹی کا جو مطلب اس کا کام ہوتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں فنانس کو ہینڈل یہ کرتے ہیں، صوبے کو کیا بجٹ دینا ہے، صوبے سے کیا لینا ہے، یہاں مثال کے طور پہ ٹیکسز کیا لگنے ہیں، کون سی چیز کی کتنی قیمت ہوگی، ساری جو پاکستان کی ہیرارکی ہے یا پاکستان کا سسٹم ہے اس کمیٹی نے چلانا ہوتا ہے، اور اس کمیٹی کا ہمیشہ سربراہ جو ہے فنانس منسٹر ہوتا ہے۔ تو فنانس منسٹر جو ہے جناب وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور فنانس منسٹر کی جگہ اب آ گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ اب یہ دوسرا یارکر میاں نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو چک چکا کے مروا دیا ہے، اور اگلے مرحلے میں نواز شریف صاحب 4 اپریل کے بعد ایک اور سرپرائز دینے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، وہ ایک پورا ویلاگ ہی علیحدہ بنتا ہے۔ وہ سرپرائز جو ہے وہ افسر شاہی کے لیے بڑا ہی مطلب سمجھے کہ ضروری وہ سرپرائز ہے، یعنی کہ ان کے لیے ان پہ ہی لاگو ہونا ہے وہ، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت، کئی لوگوں کے لیے تو بہت فروٹفل ہوگا اور کئی لوگوں کے لیے بڑا مایوسی کا سامنا ہوگا۔
تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. میری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.